अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बिलखुसूस मईशत से जुड़े जो मामलात होते हैं उसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए गुफ्तगू करते हैं और साथ साथ जो मुल्की सियासी सूरत हाल है और हालात हाज़रा के ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू अमूमन करते रहते हैं। बहुत सारे मसाइल की निशानदही प्रोग्राम देखने वाले करते हैं और बज़रिए पैगामात हम तक पहुँचाते हैं अपने मसाइल और कुछ ऐसे मौज़ूआत जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम में बात करने का मौका दीगर प्रोग्राम्स में कम मिलता है। तो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी और साथ साथ हालात हाज़रा का जायज़ा लेना इस वक्त तो बेहद ज़रूरी है। जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, बिलखुसूस जो इस वक्त मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल है, उसके ऊपर गुफ्तगू यकीनन की जाएगी। और भी बहुत सारे मामलात हैं। मेहमान मेरे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वक्त कम है, बहुत सारे मामलात और मौज़ूआत हैं। बड़ी अहम मेहमान शख्सियात तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आज आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आपका इसम गिरामी डॉक्टर शब्बीर अहमद हैं और आप बानी हैं पाकिस्तान डिफेंस कौमी मूवमेंट पार्टी PDQM पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के। तो डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमराह तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक डाडी साहब, जो कि तज्ज़ियाकार की हैसियत से मौजूद हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं, बड़ी अच्छी और बहुत ही सहल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं मामलात के ऊपर और मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से। एक कराची शहर की बल्कि पाकिस्तान की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं फ़ारूक डाडी साहब, और आज हमारी दावत पर एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश फ़ारूक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान डिफेंस कौमी मूवमेंट है PDQM, इसका कैसे ये वजूद में आई, इसके क्या अग़राज़ व मक़ासिद हैं? मैं चाहूँगा मुख्तसरन पहले ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए तो फिर मुल्की हालात की तरफ आते हैं। ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, पाक डिफेंस, इसका नाम है पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी PDQM। जी जी। इसका बनाने का मकसद ये था कि ये जो मुल्की सियासत है, मैंने इस पर रिसर्च की, मैंने स्टडी किया मुल्की सियासत पर। बिल्कुल ठीक है। और ख़ास कर मैंने जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ सियासतदान हैं, मैंने इनको स्टडी किया। वाह। जितने भी मुअज़्ज़ज़ सियासतदान, मुअज़्ज़ज़ तादाद में यकीनन कम होंगे लेकिन किया सर। तो मैंने इनको स्टडी किया और पाकिस्तानी सियासत को स्टडी किया। तो मैंने एक चीज़ मॉनिटर करने के बाद एक बात समझी कि यहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वाह, बहुत। अब ट्रीटमेंट फिजिकली होनी चाहिए। बहुत ट्रीटमेंट के लिए आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहाँ एजुकेटेड, मुहिब्बे वतन, इस्लाम और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को वो प्लेटफॉर्म मुयस्सर हो। और यहाँ आप सर्जन और फिजिशियन टाइप के लोगों को लाएं जो फिजिकली तौर पर जो है सियासत की भी सर्जरी करें और सियासतदानों की भी सर्जरी करें। क्या अच्छी अप्रोच है। क्योंकि यहाँ एक्चुअली आज तक यही हुआ है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हुई हैं और मुल्क की मईशत को, इकॉनमी को तबाह व बर्बाद किया गया। और वो इस तरह किया गया है कि सिर्फ अपने मफादात को अजीज़ रखा गया। तो हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सेकंड फैसल साहब, फ़ारूक साहब, सॉरी टू से फ़ारूक साहब, तो माशाल्लाह बहुत काबिल तज़िया निगार और इनका बड़ा पाकिस्तानी सियासत पर जो है एक गहरी नज़र है इनकी। बिल्कुल। हमारे बड़े भाई भी हैं, तो ये भी मेरी बात को समझेंगे और अप्रिशिएट भी इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें चेंज की ज़रूरत है, सिर्फ खाली खोखले नारों की नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप देख लें कि जितनी भी साबका सियासी जमातें थीं जो इक़्तिदार में आईं या अभी मौजूदा हैं, उनमें काफ़ी लोग जो मौजूदा इस सेटअप में हैं, निगरान सेटअप में, तो सब ने सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में बिठा रखी है कि हमें बेनिफिट कितना होगा, आवाम के लिए नहीं है। एजुकेशन का जो निज़ाम है हमारे मुल्क में वो तबाह कर दिया गया और इतनी एजुकेशन महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी को अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। गिराफ गिरा हुआ है एजुकेशन का। हेल्थ प्रोग्राम्स कोई भी नहीं है। आप देखें कि आप जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आप जाके हालात देखें। अब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी चांदी हो रही है। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ों को तो फ्री किया जाए। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन, और एक सिलेबस हो जहाँ गरीब और अमीर का बच्चा सेम एक ही
پلیٹ فارم پہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا ہوں. یہ جو سسٹم ہے اس کے بعد ہمارے ملک کا جو کوٹا سسٹم خاص کر جو کراچی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے. کراچی کا نوجوان جو ہے گریجویشن کر کے وہ فوڈ پانڈا پہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا یا ملک چھوڑنے پر. تو کراچی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کراچی کے ساتھ تو اتنا ظلم ہوا ہے ان 76 سالوں میں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کی وجہ سے پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی ہے کہ صرف باتیں نہیں کرنی, عملی طور پر ایک شاہینوں کی جماعت تیار کی ہے کہ جس نے جو ہے نا انشاءاللہ سیاست کا رخ بھی چینج کرنا ہے اور سیاستدانوں کا بھی قبلہ درست کرنا ہے انشاءاللہ. ضرور ضرور آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے. نیک نیتی کے ساتھ جو بھی کام کرے گا یقیناً کامیابی اس کو ملے گی. فاروق بھائی کی طرف آتے ہیں. فاروق بھائی, معاملات بہت سارے ہیں, کہاں سے سلسلہ شروع کیا جائے؟ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل لوگ بڑا اظہار رائے کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے کہ ہمارا کیا اس میں کردار ہونا چاہیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی صورتحال بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. معاشی اعتبار سے دنیا کی کمزور ترین معیشت میں ہمارا شمار ہوتا ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ 24 کروڑ اور اس سے کہیں زیادہ کا جو ملک ہے وہاں پر آج بھی ہم بنیادی مسائل کے اوپر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی گٹر کے ڈھکن ہمارے پاس لگانے کے لیے نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, سیوریج کی لائنیں جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں پھٹی ہوئی. یہ صورتحال ہے. ذرا جائزہ لیجئے گا کیسے صورتحال کو آپ دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارا کیا اسٹینس ہونا چاہیے اس سارے معاملے کے اوپر, یہ چاہوں گا ذرا اس پہ بات کریں. جی دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری عدالتوں میں انصاف جو ہے وہ بکتا ہے. ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, ڈکٹیشن ہوتا ہے. تو جس ملک میں عدالتیں آزاد نہ ہو, انصاف نہ ملتا ہو, وہاں پہ آپ کیسے چل سکتے ہو؟ بانی پاکستان کے بہن محترمہ فاطمہ جینا کا آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حال کیا اس قوم نے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا رکنے کا نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. عوام ایک طرف, حکومت ایک طرف. عوام کی رائے کوئی اہمیت اس ملک میں رکھتی نہیں ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. رزلٹ ہر الیکشن انجینئرڈ ہوتا ہے سوائے 1970 کے الیکشن کے, جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک تھے. ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی جو زیادتیاں ہم سے ہوئی ہے اس کا ہم ازالہ چاہتے ہیں. اور وہ ملک جسے ہم بالکل ناکارہ جس صوبے کو سمجھتے تھے آج وہ ہم سے بھی آگے نکلا ہوا ہے. میں بات بنگلہ دیش کی کر رہا ہوں جو پہلے مشرقی پاکستان تھا. ٹھیک ہے نا. آج آپ یہاں دیکھ لیں کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہمارے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے, ہمارے یہاں ایجوکیشن کوئی اسٹینڈرڈ وائز ہے. مقصد جس شعبے میں دیکھیں ہم تباہی کی طرف چلے گئے ہیں. آج ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں, وہ بیچارے سمندروں میں اور اس میں کشتیوں میں جا کے بہتر روزگار کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا جو حال ہو رہا سب کچھ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ سب سے پہلے سیاسی استحکام ہو, تب جا کے آپ کے یہاں معاشی استحکام ہوگا اور ساری چیزیں آپ کی ٹھیک چلنے لگے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا نقصان ہوا, جسٹس منیر نے جو ایک وہ پودا لگایا تھا نظریہ ضرورت, لا آف نیسیسٹی, اس نے اس ملک کا پیڑا خرچ کر دیا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جسٹس فائز عیسیٰ سے کہوں گا خدا را اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کی بہتری میں, اس کو ریویمپ کر سکتے ہیں تو کریں. قوم کی نظریں آپ کی طرف ہے اور جو ڈکٹیشنز آتے ہیں, لکھے ہوئے سارے آرڈرز آتے ہیں, اٹھا کے پھینکیں اور ہمت دکھائیں اس پہ. اب رہی بات مشرقی وسطیٰ کی, دیکھیں پاکستان ایک بہت مضبوط ملک ہے, بہت ملٹری طور پہ, اور ایک پہلا مسلم ایٹمک ملک ہے. ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارا اسٹیٹس دنیا میں ایک بھکاری کا اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب ہم کیا ان کے لیے کہیں, ہم خود اپنے ہاں تو انصاف دے نہیں سکتے, دوسرے کے لیے کیا کہیں گے. لیکن وہ لوگ ہماری طرف آوازیں دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی عرب چینلز ہیں یا فلسطین ہیں, وہاں پہ ہمارے ان لیڈران کے لیے آوازیں دی جاتی ہیں جن کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پبلک کی منشا اور عوام کی منشا کے خلاف اگر کام کریں گے، ان کی رائے کے خلاف کام کریں گے، تو ملک تو تباہ کر چکے ہیں، یہ مزید تباہ آپ کر دو گے. تو آپ عوامی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. اب دیکھیں کہ یہودی دنیا میں اتنے ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ حالانکہ ان کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے میں ان کا ہاتھ تھا. 500 سال کیا کہتے ہیں، انہوں نے عیسائیوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کو مارا، صحیح ہے، اور وہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا. پھر اب یہ کہہ رہے 2000 سالہ ہماری ہسٹری ہے، یہ تو ہماری جگہ ہے، ہم تو یہاں رہیں گے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اسپین نے مسلمانوں کی وہ تھی 1000 سال انہوں نے وہاں پہ حکومت کی ہے. تو ہم تو نہیں کلیم کرتے کہ اسپین ہمارا ہے، جو تھا وہ ہو گیا. اب بات یہ کہ 1904 میں ایک پلاننگ ہوئی اور 1914 میں پہلا جتھا فلسطین گیا یہودیوں کا، اور تقریباً 60 فیملی پہلی جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ امریکہ خود ان کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے. ساری انویسٹمنٹ ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے. سینٹ میں اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی ان کی ہے، ریسرچ سینٹر سارے ان کے، سب کچھ ان کا ہے. اور انہوں نے 180 نوبل پرائز لیے یہودیوں نے صرف، جبکہ مسلمانوں نے ساری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود میرا خیال ہے 3 یا 4 نوبل پرائز ملے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی ریسرچ ہے، سب کچھ ہے. اب پاکستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایک گریٹر اسرائیل کے. اسرائیل پورے مشرقی وسطیٰ کو کلیم کرتا ہے، جس میں سعودی عرب، مصر، ایجپٹ، یہ سارے ممالک آ جاتے ہیں. اور تھرڈ ورلڈ آرڈر جو امریکہ نے، جو ان لوگوں نے کیا تھا، اس میں یہ چیزیں شامل تھی. لیکن جب پاکستان ایک ایٹمی پاور بنا تو یہ سارا پروگرام سبوتاژ ہو گیا، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کو ختم کر سکتا ہے. اور شاہین میزائل، شاہین 3 جب سے آپ کا انٹروڈیوس ہوا تو پورا کیا کہتے ہیں اسرائیل آپ کی رینج میں ہے. تو ان کا اولین جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ پہلے تو پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کسی دن ڈی نیوکلیئرائز ہو گیا تو یہ سارے خطے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، یہ اگلے 50-100 سال میں یہ اسرائیل ان کا صفایا کر دے گا. لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی نوبت آئے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسی نوبت آئے کہ ہمیں ان چیزوں کا استعمال کریے. ہم نے ایک ڈیٹرنس کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے ایک نیوکلیئر وہ رکھا ہوا ہے. لیکن ہماری اپنی جو سسٹم ہے ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے. اس سسٹم کو چلائیں، ہماری عدالتیں آزاد ہوں اور ہماری عدالتوں میں انصاف ملے. اور جس کا اب ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ملک پاکستان کے آئین کے ماتحت چلے گا یا کسی بیرونی ڈکٹیشن کے تحت چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. فاروق بھائی یہاں روکوں گا کیونکہ اس کے بعد پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے جس کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی اس معاملے پر، موضوع پر جو ہے ان کی رائے لی جائے. ڈاکٹر صاحب، ابھی فاروق بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ یہ ہم بقا کے ضامن ہیں یا جو کچھ بھی ہے انہوں نے کہا. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی یا قوموں کی بقا یا ملکوں کی لوگوں سے ہے، فرد سے ہے، لیکن اس کی حالت آج یہ ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ بری حالت میں سے پہلے وہ نہیں ہوں گے. جتنی بے یقینی کی کیفیت اس وقت ہے وہ شاید ماضی میں کبھی رہی ہو. میرا نہیں خیال کوئی رہی ہوگی. فاروق بھائی تو ہم سے بہت سینئر ہیں، سارے حالات کا جائزہ لیتے رہیں. لیکن اس وقت جو بے یقینی اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ غیر معمولی ہے. اس کا خاتمہ کیسے ہو، لوگوں کا معیار زندگی کیسے بلند کیا جائے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں، کیونکہ ابھی تو ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو دوسروں کے لیے تو جیسا بھی انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. یہ صورتحال کب ہوگی؟ سیاسی جماعتوں کا جو کھیل ہے وہ میوزیکل چیئر وہ جاری ہے. ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، ایک دروازے سے باہر جاتا ہے، دوسرے دروازے سے اندر آتا ہے، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ ذرا اس پہ تبصرہ کیجیے. ایکچولی کچھ عرصے سے تو یہی گیم چل رہی تھی، لیکن ابھی آپ نے بہت زیادہ چینج دیکھا ہے. اویئرنیس ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ابھی جو نیو جنریشن ہماری ہے وہ سب سمجھ چکے ہیں اور ان سیاستدانوں کی باتوں کو بھی وہ جان چکے ہیں. ایکچولی جو ہماری اس ٹائم
3 چیزوں پر ہمارے پاکستان کی بنیاد دی، صنعت، زراعت اور تجارت پر، تینوں کو سب سے پہلے برباد کیا گیا۔ ہمارا جو نظام ہے آپ دیکھیں، ٹرین کا دیکھ لیں، جو پٹڑیاں یا جو سسٹم تھا جو برٹش گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی، سیم وہی ہے، برج وہی ہے، کچھ اس میں چینج تبدیلی یا اس کی مینٹیننس کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی میعاد تک ایکسپائر ہو چکے۔ ایکچولی یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور وہی بات جو اگین میں کروں گا کہ ایک دوسرے پر صرف الزام تراشیاں، عملی کچھ کام نہیں ہوا۔ سائیکل پر پھرنے والا لینڈ کروزر پر اور پلینز اور کیا کیا، اور پوری دنیا میں اس کی جو ہے وہ پراپرٹیز، یہ کیسے یہ قوم کا خون چوسا گیا۔ اب قوم میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، قوم اب ان کے کھوکھلے نعروں پہ نہیں آنے والی۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ تبدیلی کا صرف نعرہ نہیں ہوتا، عملی کام کیے جاتے ہیں۔ ابھی کہیں پر بھی کوئی جاتا ہے نا ووٹ لینے یا کوئی بھی سیاستدان، تو عوام کہتی ہے آپ نے کیا کیا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور نیکسٹ ابھی پہلے کریں تب ہم کو آپ کو ووٹ دیں گے۔ اب وہ دور سے عوام نکل گئی ہے کہ بریانی کے ایک پلیٹ پہ ووٹ مل جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا، لیکن کیا یہ سسٹم جو ہے، یہ نظام جو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر جو پڑھا لکھا شخص ہے اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کی رائے برابر ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ اکثریت میں یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جتنا بھی حکمراں طبقہ ہے یہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے اور وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں؟ تو کیا آپ کے خیال میں اگر چند ایک لوگوں کو شعور مان لیں کہ آ بھی گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ جو ایک جمود بن گیا ہے، اسٹیٹس کو بن گیا ہے کہ جس میں یہ لوگ ہیں وہی چہرے ہیں، 15 سال اب ایک حکومت اس صوبے کے اندر رہی ہے جو حال کر کر گئی ہے، میرے خیال میں اگر کسی اور ملک سے بھی لوگوں کو لا کر اگر یہاں لگا دیتے تو وہ ایسا نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب خیال یہ ہے، تجزیہ یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہی لوگ منتخب ہو کے دوبارہ مسلط ہو جائیں گے، سلسلے کو کیسے روکا جائے گا؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے دور تک تھا صدارتی نظام، اس کے بعد آئین میں 25 ترامیم کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے، اس کے بعد یہ 18ویں ترمیم کا بل پاس کیا، صوبائی خود مختیاری، الگ الگ صوبوں کو، یہ وفاق کو کمزور کیا گیا، بلکہ وفاق بلیک میل ہو گیا کہ یہ اس طرح سازش ایک رچی گئی کہ کل کو خدا نہ خواستہ ہم کہہ دیں کہ جی ہم تو صوبے ہی ہمارے الگ ہیں، تمام صوبے الگ اپنی خود مختیاری کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد آئین کی جو بات ہوتی ہے، آئین تو کب کا ٹوٹ چکا ہے، آئین کے اندر اتنی ترامیم کر کے اصل شکل میں نہیں رہا، اصل شکل میں وہ رہا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ یقیناً جب آپ نے جس مقصد کے لیے 2 ریاستیں بنی، سن 1947 میں پاکستان، یہ بھی دین پر یعنی دین اسلام پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اسی طرح وہ یہودی اسرائیل، تو وہ بھی ان کے مذہب کے مطابق نظریاتی ایک ملک بنا۔ تو ہمارے ملک میں یہ جو گٹر کی سیاست، یہ جو گلی کی، روڈ کی، یا یہ جس کے پیچھے عوام کو لگایا گیا ہے، اب یہ چیزیں، یہ مسائل کا حل نہیں ہے، ان میں تو عوام کو الجھا دیا گیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور ان چیزوں میں کہ وہ اپنے حق کی بات نہ کر سکیں۔ دیکھیں قومیں بنتی ہیں قربانیاں دینے سے، قربانی تو ابھی بھی قوم دے رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ابھی قربانی دے رہی ہے، شاید کوئی ایسا دن نہ جاتا ہو جس دن قربانی نہ دی ہو کہ ٹیکسز ہیں اتنے کہ جتنا سانس لینا مشکل ہو گیا عام آدمی کے لیے۔ تو قوم کو قربانی یہ اب دینی چاہیے کہ پرانے چہروں کو جو ہے دیکھ چکے ہیں، اب ان آزمائے ہوئوں کو پھر نہیں آزمایا جائے۔ چلیں یہ کیسے ممکن ہو، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور فاروق صاحب تشریف فرمائیں، ان سے اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک مختصر سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی۔ معزز مہمان تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب اور فاروق ڈاڈی صاحب، گفتگو ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ فاروق بھائی، پالیسیز کی ابھی بریک کے دوران گفتگو ہو رہی تھی، ظاہر ہے ساری کی ساری باتیں تو نہیں سامنے رکھی جا سکتی، لیکن سمجھنے والے لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں یقیناً ہماری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی تذکرہ کیا، جیسے
شعور آ گیا ہے، ووٹ اگر لوگ دیں گے، یہ باتیں ہم میرے خیال میں عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. یہ لسانیت کی اور یہ جو برادری سسٹم کی سیاست ہے، اس کا خاتمہ ممکن ہے؟ کوئی پولیٹیکل لیڈر کوئی ایسا ہے جو ان تمام چیزوں کو ختم کرے، ان بیریئرز کو توڑے اور کوئی ایک ایسی پالیسی لائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟ کیونکہ یہاں تو پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ جو پالیسی سندھ کے لیے ہے وہ خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے، جو خیبر پختونخوا کے لیے ہے وہ بلوچستان کے لیے نہیں ہے، اور پھر اسی طرح دیگر صوبوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ پہلے تو یہ بتائیں کوئی یونیفارم پالیسی امپلیمنٹ ہو سکے گی؟ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر صوبہ اپنا کارڈ کھیلتا ہے. سندھ کارڈ، پنجاب کارڈ، پختون کارڈ، بلوچ کارڈ، ٹھیک ہے نا. اس کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صوبے بنائیں. آج یہ ٹرکی کو دیکھیں، 50 سے زیادہ صوبے ہیں. اب افغانستان میں دیکھیں 8 صوبے ہیں. تو آپ کو جب زیادہ صوبے بنائیں گے تو انتظامی طور پہ آپ زیادہ بہتر انداز میں اس کو مینیج کر سکیں گے، اور یہ لسانیت ختم ہو جائے گی. سارے سندھ، بلوچ اور مہاجر یہ سارے کارڈ ختم ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صوبے بنانے چاہیے انتظامی طور پہ، تاکہ ہم پہلے تو یہاں سے نکلیں. اب دوسری چیز رہی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر جو مقتدر حلقے یا جن کے پاس پاور ہے وہی ان بدعنوانیوں میں شامل ہیں، نہ کوئی بزنس مین، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت سارے میجورٹی وہ سسٹم کے تحت اس میں انوالو ہو گئے. جس کے پاس پاور ہے وہ ان کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ کام کر رہا ہے. میں اگر کسٹم یا میرے پاس یہ بارڈر پڑا ہوا ہے تو آپ بزنس مین ہے، میں آپ کے ساتھ ایک شراکت ہو جاتی ہے اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہوتا ہے، ملک کو ٹیکس نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں کہ $50 لاکھ افغانستان روزانہ کی بنیاد پہ جا رہا ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ یار افغانستان میں ڈالر کیا کرنا ہے، لیکن یہ ڈالر افغانستان سے ایران جاتا ہے، اور یہ جو ایران سے روزانہ کی بنیاد پہ ملینز آف لیٹر پیٹرول آئل جو اسمگل ہو کے پاکستان آتا ہے، یہ اس کی پیمنٹ کی مد میں جاتا ہے. اب حکومت پاکستان کو $1 اس ٹیکس کی مد میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. آپ رو رہے ہیں کہ رشیا سے تیل لے، وہاں سے لے. ارے بھائی وہاں سے کیوں لو، آپ ایران سے لو نا. آپ اگر $25 آج آپ کو لیٹر وہاں سے آئل مل رہا ہے، آپ $25 اس پہ ڈیوٹی لگائے، $50 کا آپ عوام کو دے دو. سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اس کا کیا کریں گے پھر آپ؟ بھائی امریکہ سے آپ وہ کریں نا. آج امریکہ نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں ایران کے سامنے، اور $6 ارب ایران کے جو انہوں نے کانفسکیٹ کیے ہوئے تو ریلیز کر کے ان کو دے دیے. $10 ارب جو افغانستان کے ان کے پاس چیز ہے وہ بھی ابھی دینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی فارن پالیسی کو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں. آپ کسی کے ماتحت نہ جائیں، لیکن مجبوری یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو کرتا دھرتا ہے ان کی اولادیں وہاں پہ فری اسکالرشپ پہ امریکہ میں پڑھتی ہے، وہاں نوکریاں کرتی ہے. تو ان کے مفادات وہاں پہ ان کی یہاں سے لوٹی ہوئی دولت جتنی بھی، چاہے سیاستدان ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی ہو، وہ سارے آپ دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ان کی اولادوں کو پہلے سے موجود ہوتی ہے. یہ سارا پیسہ وہاں بھیج دیتے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ان کا وہاں پر، ان کے مفادات وہاں پہ. تو یہ ان کے روڈ میپ کے علاوہ ان کے مفادات کے اگینسٹ جا نہیں سکتے. اب میں ریپیٹ کروں گا، جنرل حمید گل نے ایک بات کہی تھی کہ سب سے بڑا جو ان کو ہرڈل ہے وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام سے ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ہی انہوں نے طریقہ سوچا ہوا ہے کہ اس وقت تک ہم پہ $70 ارب کا قرضہ ہے. یہ جنرل حمید گل نے کہا، بولا یہ چاہیں گے کہ یہ $100 ارب تک پہنچ جائے اور ہم اس نیچ پہ آ جائیں، پھر ہم سے نیگوشیٹ کریں کہ اس کو وائنڈ اپ کرو، ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں، انٹرنیشنل گارنٹیز وغیرہ، آپ پہ کوئی حملہ کچھ نہیں ہوگا. آج ہم اسی نیچ پہ آ گئے. مجھے نہیں پتا کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. تو بہرحال اب بات یہ دوسری بات انہوں نے کہی تھی، جس دن
کسی مرد مجاہد نے پاکستان میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا امریکہ کے سامنے ایبسلوٹلی ناٹ، اس دن جتنے بھی اسرائیلی امریکن ایجنٹ ہیں وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے شدید اختلافات کے باوجود. اور ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی اختلاف احترام کے ساتھ، لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے ایسی صورتحال تو یقیناً نہیں تھی جیسے بھی اللہ نہ کرے کیسا ہو. اور جو بھی یہ جو ابھی آپ نے بات کہی تھی اس کا پول بھی، یہ جو ہنڈیا تھی نا یہ بھی چوراہے پہ پھوٹ گئی. آپ مجھے معاف کیجیے گا کہ یہ سب سامنے آ گیا کہ اس میں سچائی کتنی تھی. وہ ایسا نہیں تھا، یہ ہوکس تھا، اس چیز کو کریٹ کیا گیا، اسٹیبلش کیا گیا. اگر ایسی کچھ بات ہوتی تو صورتحال یہ اکثر مختلف ہوتی. یہ تو میں تھوڑا سا میں آپ کو آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کروں گا. ذوالفقار علی بھٹو اور آپ نے جو حمید گل صاحب کا بھی مرحوم ہو گیا، اب چلے میں تو نہیں کہوں گا، میں ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا. وہ یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک ریفرنس دوں. جب ہمارے یہاں نیوکلیر پروگرام چل رہا تھا، ہینری کیسنجر نے بھٹو کو ایک تھریٹ کی تھی کہ اگر تم نے یہ پروگرام بند نہیں کیا تو تمہارا وہ اشر کریں گے، تمہاری نسلیں یاد سر. وہ ہو جاتا ہے نا. ابھی میں ذرا وقت تھوڑا سا کم ہے، بحث یہ لمبی ہے کیونکہ وہ ریچرڈ آرمٹیج والی بھی آپ نے وہ سنی ہوگی ہے نا، اسٹون ایجز کے اندر بھیج گئی ہے. لیکن اب میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ آیا مشرف صاحب کی بات پہ یقین کروں یا ان کی بات پہ یقین کروں؟ یہ تو ایک ایسی بحث ہے نا. تو وقت تھوڑا سا کم ہے، ذرا ڈاکٹر صاحب کا ایک اس کے اوپر ویو پوائنٹ لیتے ہیں، پھر اس کی تو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس میں مزید کیا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ابھی جو دیکھیں ہم آج تک اگر پاسٹ میں جئیں گے نا کہ ہمارے فلاں سینئر نے یہ کہا اور اس طرح ہونا چاہیے، تو ہم کچھ بھی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے، ڈیولپ نہیں کر سکتے. عوام کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. ہاں جی، عوام کو چاہیے اس ٹائم روزگار، عوام کو چاہیے ایجوکیشن، عوام کو چاہیے اس ٹائم ہیلتھ فری. سب سے پہلے تو ایسے سورس کریٹ کیے جائیں کہ جس سے عوام کو ریلیف ملے. اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. ہم ایک ایسا پوائنٹ آف ویو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے دوسرے پہ تنقید کرنی ہے، لیکن اس کو سدھارنے کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے اس پہ نہیں. دیکھیں جو اب اس ٹائم میں تھوڑا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے بات کروں گا. جو فلسطین اور اسرائیل کی آج جنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ للعالمین نے باقاعدہ فرما دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے. تو عرب ممالک جتنے بھی ہیں وہ مالی طور پہ بہت سٹرونگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں سیکیورٹی کے اور ڈیفنس کے حساب سے وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں. انہوں نے اپنی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو باقی معاملات میں تو انویسٹ کیا، لیکن اگر وہ میزائل ٹیکنالوجی، ایٹمی ٹیکنالوجی کی طرف ہوتے تو آج فلسطین کا یہ حشر نہیں ہوتا. کیونکہ جب سے ہم نے اسلام کا طریقہ چھوڑا ہے، اسلام کے راستے سے ہم دور ہوئے ہیں، تو یہ معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اچھا ابھی بھی وقت ہے اگر عرب ممالک اکٹھے ہو کر اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ قرآن پاک میں کہ یہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو اللہ کا فرمان جو ہے اس کے اگینسٹ جا کے کوئی کام کریں گے تو فلاح کیسے ہے. اچھا ایک اور بات، پاکستان کے اندر تب تک کچھ بھی نہیں بدلے گا جب تک پاکستان کے اندر سے سودی نظام نہیں ختم ہوتا. دیکھیں جب سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے سود کی صورت میں، تو جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ چاہیں گے کہ ملک میں خوشحالی ہے، تو یہ سب نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب. فاروق بھائی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں عام انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ یہ عام انتخابات جو ہے وہ اپنے وقت پہ، جس کے وقت کا تعین تو کیونکہ نہیں ہوا لیکن اشارہ ایسا دیا گیا کہ شاید جنوری کے اندر یہ ہو جائے، تو فاروق صاحب کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے، ذرا فرمائیے. ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہمارے آئین کے مطابق تو الیکشن 90 دن کے اندر ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی تو بریچ آف لا یہاں پہ ہوتی ہے. تو اس ملک کو اگر صحیح ٹریک پہ لانا ہے تو آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو. وہ الیکشن نہ ہو جو جنرل پرویز مشرف اور اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں کہ آپ ووٹ کسی کو بھی دو، بندہ وہی جیتے گا جس کا آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے. تو اس وقت اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف ایک مجرم ہے جس کو لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں. یہ ہمارے قانون کا، ہمارے اس کا نہیں مذاق ہے.
ये एक मजाक बना हुआ है, लेकिन ये किसके कहने पे उनको यहाँ लाया जा रहा है, किसकी डिक्टेशन के ऊपर ये किया जा रहा है? तो खुदारा लोगों से डिक्टेशन लेना बैरूनी ममालिक से बंद करें, अपनी पॉलिसी खुद मरतब करें, तब जाके, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, और माशी इस्तेहकाम होगा तो हम सब खुशहाल होंगे और तरक्की करेंगे, वरना भूल जाए। बिल्कुल ठीक है। फारूक भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी और सरासर गुफ्तगू आपके साथ रही। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर शब्बीर अहमद, जो कि बानी है पाकिस्तान डिफेंस कौमी मूवमेंट के, और उनसे हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह चलती रहेगी। फारूक भाई को भी जहमत देते रहेंगे गाए बगाए, उनसे मुख्तलिफ मामलात पर जो है वो बात होती रहेगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमें दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।